बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़नामा आज़ादी के डिजिटल एडिशन के साथ मैं हूं जावेद इकबाल हाशमी। नाज़रीन, आज हम आज़ाद कश्मीर के अहम वाक़यात और ख़बरों के साथ एक बार फिर बात करेंगे। आज मुस्लिम लीग नून का लाहौर में एक अहम तरीन इजलास हुआ है। इस इजलास की तफसीलात पर बात करेंगे। आज़ाद कश्मीर में हुकूमतों की जानब से आवाम को मुफ्त से कार्ड फराहमी के हवाले से ऐलानात किए जा रहे हैं, लेकिन यह मामला एक बार फिर इल्तवा का शिकार हो गया है। इस वाले से बात करेंगे। बिम्बर में शामलात अराजी जो है वो उसकी फ़रोख्त के हवाले से अदालत आलिया ने एक फ़ैसला दिया है, जिसमें 100 से ज़ायद जो मतहत अदालत की डिग्रियाँ थी वो मनसूख की गई हैं। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर में जो टैक्स जमा करने वाला महकमा है CBR और FBR के माबेन टैक्स दहिंदगान का जो डाटा है वो शेयर नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से आज़ाद कश्मीर के कारोबारी अफराद को पाकिस्तान में कारोबारी सरगर्मियों के लिए मुश्किलात का सामना है। आज़ाद कश्मीर में इंतज़ामिया और दीगर अफसरान के तबादलों का सिलसिला भी जारी है, जबकि सबसे बुरी खबर यह है कि एहतसाब ब्यूरो में 1000 से ज़ायद ज़ेर कार शिकायत जो हैं वो गैर मौसर हो गई हैं, चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो की अदम मौजूदगी और 1 साल का कानून नाफुज होने की वजह से। तो इन तमाम मामलात पर मरवार बात करते हुए सबसे पहले मुस्लिम लीग नून की लाहौर बैठक पर बात करते हैं कि आज मुस्लिम लीग नून के मामलात के हवाले से कायम सियासी कमेटी का लाहौर में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ मुलाकात हुई है। इस मुलाकात का एहतमाम जो है वो लाहौर में वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में किया गया था। इजलास में वज़ीर आला पंजाब और दीगर अरकान ने भी शिरकत की है, जिसमें आज़ाद कश्मीर के जो 7 अरकान हैं वो भी मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब की इजलास में जो शिरकत है वो इंतहाई उम्मीद की अमल है। इजलास में जो आज़ाद कश्मीर के 7 अरकान हैं कमेटी के, उन्होंने आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत, जमाती मामलात और दिगर तजावीज़ के हवाले से तफसीली बातचीत की है। ये जो मीटिंग हुई है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ, ये तकरीबन 2 घंटे जारी रही है, जिसमें तमाम अरकान ने अपनी अपनी आरा का इज़हार किया है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर के कानून साज असम्बली के जो इंतखाबात हैं उनके हवाले से आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के दौरे का भी ऐलान किया है, और जमात के अंदर इत्तेहाद इत्तफाक बरकरार रखने और मुस्लिम लीग नून के दौर में जो तरक्याती अमल शुरू हुआ था उसकी बहाली के हवाले से भी यकीनदानी करवाई है, और वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि आज़ाद कश्मीर के अवाम को किसी सूरत तनाव नहीं छोड़ा जाएगा, जो कि खुशाइंद बात है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो सियासी कमेटी के साथ जो भी गुफ्तगू की है उसकी तफसीलात जो है वो मुस्लिम लीग नून अपनी प्रेस रिलीज के जरिए जारी करेगी। हमारे पास जो मालूमात हैं उनके मुताबिक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इंतखाब भरपूर अंदाज में लड़ने का ऐलान किया है, और वो इंतखाबी मुहिम में शरीक होने के लिए भी आज़ाद कश्मीर आएंगे। और उनकी आमद और उनकी ये जो मीटिंग है इसकी वजह से मुस्लिम लीग नून के अंदर एक डेडलॉक पैदा हुआ था कि काफ़ी अरसे से मियां नवाज शरीफ के साथ आज़ाद कश्मीर की मुस्लिम लीग नून की जो कायदीन हैं उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही थी, और एक गैर यकीनी सूरत थी, और ये ऐसा तासर मिल रहा था कि शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो आज़ाद कश्मीर मुस्लिम लीग नून के हवाले से कोई दिलचस्पी और गर्मजोशी का मुजाहरा नहीं कर रही। तो इस मुलाकात के बाद जो है ना ये सारे इबाहम और ये खदशात और खल्फ जो मामला थे ये दूर हो गए हैं, और ये डेडलॉक ख़त्म होने के बाद ये बात बड़ी हौसला अफजा है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर मुस्लिम लीग नून जो है ना वो एक मुतरक जमात की हैसियत में इंतखाबी अमल में शरीक होने जा रही है। जमात की जो सियासी कमेटी है उसको हदायत की गई है कि वो जो टिकटों के हवाले से मामलात हैं तमाम इंतखाबी हल्कों के अंदर वो जल्द अज जल्द जो है वो यकसू करके वो अतमी मंजूरी के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पास पहुँचाए, और जो जहाँ जहाँ इख्तलाफी मामलात हैं वहाँ वो जमात के अंदर वो छोटे मोटे इख्तलाफ जो है ना वो सियासी कमेटी की सतह पर ख़त्म करवाए जाएँ, और जो मुस्लिम लीग नून के जो दरवाजे हैं वो शामिल होने वालों के लिए वो खोल दिए गए हैं। ये खुशाइंद बात है। बहुत सारे लोग मुस्लिम लीग नून में शामिल होने के लिए तैयार थे जो पार्टी पॉलिसी न होने की वजह से इबाम का शिकार थे। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने आइंदा इंतखाबात से पहले वाज़ेह तौर पर यह हदायत जारी की है जी कि मुस्लिम लीग नून के जो जमाती टिकट हैं वो जारी करने के लिए जो मेरिट बनाया गया है, मुस्लिम लीग नून का मेरिट जमात के साथ वफादारी और दरीना वाबस्तगी है, वो हल्का इंतखाब जहाँ मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कमज़ोर हैं या जहाँ मुस्लिम लीग नून के पास उम्मीदवार नहीं हैं वहाँ जो है ना से लोग अगर कोई शामिल होना चाहता है उनको शामिल किया जाएगा, और ये शमूलियत जो है ना सियासी कमेटी के ज़रिए होगी। मुस्लिम लीग नून के इस इजलास पर सबकी नज़रें थी। कानून साज असम्बली का इजलास आज होना था जो मुलतवी किया गया था इस इजलास की वजह से, और यह इजलास अब हो गया है। इसकी तफसीलात तकरीबन आ रही हैं सामने, और मुस्लिम लीग नून के जो अरकान गए हुए थे लाहौर वो इस इजलास से फ़ारुग होकर वापस इस्लामाबाद की तरफ और वापस अपने मंजिल की तरफ रवाना हो चुके हैं। आज़ाद कश्मीर में
عوام کو صحت کی سہولیات کی فراہمی کے لیے سابق دور حکومت میں میاں محمد نواز شریف نے صحت سہولت کارڈ جاری کیا تھا، جو ابتدائی طور پر 2 اضلاع میں شروع ہوا تھا، کوٹلی اور فارورڈ کوٹا میں۔ بعد ازاں جب حکومت تحریک انصاف کی بنی تو انہوں نے اس ہیلتھ کارڈ کو پورے آزاد کشمیر میں نافذ کیا، اور 3 سال تک یہ کارڈ جو ہے نا یہ نافذ العمل رہا ہے۔ لیکن 2022 میں بعض شکایات کی بنیاد پر اس کارڈ کی جو سروسز ہیں وہ معطل کی گئی تھیں۔ اس کارڈ کے ذریعے آزاد کشمیر کے تمام شہریوں کو 10 لاکھ روپے تک کے علاج معالجہ کی سہولیات میسر تھیں۔ اسپتال سرکاری اسپتالوں کے علاوہ کچھ پرائیویٹ اسپتال بھی انلسٹ کیے گئے تھے، اور کرپشن کی شکایات پر جو ہے نا یہ کارڈ سروس جو ہے نا معطل کی گئی تھی۔ یہ کارڈ بحال کرنے کے لیے جو پچھلی حکومت چلی گئی ہے، اس حکومت نے گزشتہ بجٹ میں یہ اعلان کیا تھا جی کہ یہ صحت سہولت کارڈ جو ہے نا بحال کیا جا رہا ہے، اور 2 ارب روپے بجٹ میں بھی اس مقصد کے رکھے تھے، لیکن ان کو صحت سہولت کارڈ جو ہے یہ بحال کرنے کا موقع نہیں ملا اور وہ چلے گئے۔ اور موجودہ جو وزیر اعظم ہے فیصل ممتاز راٹھور صاحب، انہوں نے اپنی جو تقریر ہے قانون ساز اسمبلی کے اندر، اس میں بھی اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اس میں بھی یہ واضح طور پر اعلان کر رکھا ہے کہ صحت سہولت کارڈ جو ہے وہ اولین فرصت میں بحال کیا جائے گا۔ اور اس میں کچھ چیزیں اضافی شامل کی گئی ہیں کہ صحت سہولت کارڈ میں اب 10 لاکھ کے بجائے 15 لاکھ روپے تک کا جو علاج معالجہ ہے وہ شامل ہوگا، اور سرکاری اسپتالوں کے ساتھ ساتھ جو ہے نا کچھ پرائیویٹ اسپتال بھی اس لسٹ میں شامل کیے جائیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر سرکاری اسپتالوں میں بڑی بیماریاں جو ہیں جیسے دل کے امراض ہیں، گردے کے امراض ہیں اور کینسر کے امراض، ان کا علاج معالجہ کسی بھی سرکاری اسپتال میں میسر نہیں ہے۔ ایک طرف حکومت آزاد کشمیر جو ہے وہ صحت سہولت کارڈ کی مد میں 6 ارب روپے سالانہ خرچ کر کے تمام شہریوں کو صحت کی مفت سہولیات فراہم کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے، اور ساتھ ساتھ سرکاری اسپتالوں میں 6 ارب روپے سے زائد کی جو ہے وہ مالیت کی مشینری خریدی جا رہی ہے۔ یہ دورہ معیار جو تضاد جو ہے نا یہ ثابت کرتا ہے جی کہ آزاد کشمیر کے قومی خزانے سے تقریباً 6 ارب روپے کی ڈکیتی کا منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے۔ یا تو آپ صحت سہولت کارڈ جو ہے نا وہ نافذ کریں، یا پھر سرکاری اسپتالوں کو اپگریڈیشن کر کے انہیں اس قابل بنائیں کہ لوگوں کو تمام صحت کی تمام علاج معالجے کی سہولیات جو ہے نا وہ میسر ہوں۔ معاملہ جو ہے وہ پچھلی گورنمنٹ میں اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن کے ساتھ جو ہے نا مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر دیے گئے تھے، یہ معاملہ طے ہو گیا تھا، اور اب اس کو اسپتالوں کو انلسٹ کر کے اس پر عمل درآمد ہونا تھا، لیکن حکومت تبدیل ہونے کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ اب نئی پالیسی آئی ہے، اور اس پالیسی کے تحت اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن کے بجائے جو ہے نا کسی پرائیویٹ انشورنس کمپنی کو ساتھ جو ہے نا وہ معاہدہ کیا جانا مقصود ہے، اور اس کے لیے اب دوبارہ اشتہار جاری ہوگا۔ دوبارہ اشتہار جاری کر کے پیشکشیں مانگی جائیں گی، اور جو پرائیویٹ انشورنس کمپنیاں اس میں شریک ہونا چاہتی ہیں ان کو بھی موقع ملے گا۔ تو یہ معاملہ جو ہے نا فوری طور پر نافذ العمل نہیں ہو سکتا، اس میں اب مزید تاخیر ہوگی، 4 سے 6 ہفتے اس میں مزید لگ سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی پرائیویٹ کمپنی آئی تو پھر اسٹیٹ لائف اور دیگر لوگ جو ہے نا اس میں قانونی چارہ جوئی کا معاملہ بھی متوقع ہے۔ تو یہ اب فوری طور پر آزاد کشمیر کے عوام کو صحت سہولت کارڈ کی سہولت جو ہے نا وہ میسر نہیں ہو پا رہی ہے، جو حکومتی سطح پر جس کا اعلان کیا گیا تھا، تو اس پر عوام کے اندر اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے بھی شدید رد عمل کا خدشہ موجود ہے۔ گزشتہ روز آزاد جموں کشمیر عدالت العالیہ نے ایک فیصلہ صادر فرمایا ہے کہ بمبر ضلع کے اندر 2006-07 کے دوران ایک سول جج تعینات تھے راجہ امتیاز احمد، جنہیں کرپشن کے الزامات کے تحت جو ہے نا وہ کچھ عرصہ پہلے برطرف کیا گیا سپریم کورٹ کی جانب سے۔ سپریم کورٹ کی ہدایت پر ہی راجہ امتیاز کے دور میں بمبر کے اندر جو ہے نا کچھ شاملات اراضی کے حوالے سے کچھ ڈگریاں جاری ہوئی تھی، اور یہ اراضی فروخت ہوئی ہو چکی ہے، موڑا صدہ کا علاقہ ہے بمبر کا۔ تو سپریم کورٹ کے حکم پر عدالت العالیہ نے اس کیس کی سماعت کی، اور راجہ امتیاز کے دور میں جتنی ڈگریاں جاری ہوئی تھیں عدالتی احکامات شاملات اراضی کے حوالے سے، وہ ساری ڈگریاں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ یہ تقریباً 100 سے زائد کیس ہیں جو بمبر شہر کے اندر اور بمبر کے مضافات کے حوالے سے راجہ امتیاز کے دور کے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر موڑا صدہ کا جو علاقہ ہے یہ کافی عرصے سے لینڈ مافیا کی زد میں ہے، اور یہ اس معاملے میں اگر دیکھا جائے تو جو سابق وزیر اعظم ہیں چودھری انوار الحق صاحب، یہ اس کی کڑیاں اس طرف جاتی ہیں، کیونکہ موڑا صدہ کا جو علاقہ ہے اس میں چودھری انوار الحق صاحب جو ہیں وہ سٹیک ہولڈر ہیں، وہ دعوے دار ہیں کہ ان کی ملکیتی اراضی اس علاقے میں موجود ہے، وہ شاملات میں زیادہ حصہ داری کے دعوے دار ہیں۔ ان کے دور حکومت میں وہاں امن امان کا مسئلہ پیدا ہوا تھا زمین کے تنازع کے معاملے پر، تو پھر وہ 400 سے زائد کا جو رقبہ ہے وہ انتظامیہ نے
اس وقت کی جو حکومت تھی چودھری انوار الحق صاحب کے دباؤ پر یا ان کی مداخلت پر وہ رقبہ کرک کر دیا تھا. رقبہ جو ہے نا 400 کنال وہ کرک ہے، اور اب یہ عدالت کی جانب سے جو ہے نا وہ ڈگریاں بھی منسوخ کی گئی ہیں بہت بڑی مقدار میں. سینکڑوں کنال رقبہ جو ہے نا وہ فروخت ہو چکا ہوا ہے عدالتی ڈگریوں کے ذریعے. شہر کے اندر بھی ایک رقبہ ایسا موجود ہے جو لیز پر حاصل کیا گیا تھا. وہ لیز جو ہے وہ اس کی مدت 2017 میں ختم ہو چکی ہے، اور وہ رقبہ بھی فروخت کیے جانے کی اطلاعات ہیں. لیکن بعض اطلاعات ایسی ہے کہ وہ رقبہ اونے پونے میں اس کی مالکانہ حقوق حاصل کیے گئے تھے. ایک لیز پر حاصل شدہ رقبہ جو ہے اس کو مالکانہ حقوق کیسے ملے، کس دور میں ملے، یہ معاملہ ابھی تک سیگ راز میں ہے. یہ ایسا راز ہے جس سے ابھی تک کسی نے پردہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ سابق دور حکومت میں چودھری انوار الحق صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم تھے، اور یہ سارا معاملہ ان کی ذات سے تعلق رکھتا ہے، ان کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے. توقع رکھنی چاہیے کہ عدالت العالیہ کے حالیہ جو فیصلہ ہوا ہے معاملات اراضی سے متعلق جو ڈگریاں منسوخ ہوئی ہیں، اس کی اگر تحقیقات ہوتی ہے، اس کی جو چھان بین ہوتی ہے، تو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ سامنے آئیں گی کہ کون لینڈ مافیا کا سرگنا ہے. اور آزاد کشمیر کے اندر بتایا جاتا ہے جی کہ آزاد کشمیر کی تاریخ کا سب سے بڑا یہ لینڈ سکینڈل ہے. آزاد کشمیر کے جو کاروباری طبقات ہیں ان کو شکایت ہے جی کہ جو آزاد کشمیر کے اندر محکمہ انلینڈ ریونیو میں جو ٹیکس جو لوگ جمع دیتے ہیں، جو یہاں فائلر ہیں، جو آزاد کشمیر کے جو ٹیکس دہندگان ہیں، جو CBR کے پاس رجسٹرڈ ہیں. آزاد کشمیر کا جو ٹیکس جمع کرنے والا ادارہ ہے انلینڈ ریونیو، وہاں CBR ہے، سینٹرل بورڈ آف ریونیو. اس میں جو لوگ ٹیکس جمع کرواتے ہیں، پاکستان کا جو FBR ہے وہ ان کو فائلر تسلیم نہیں کرتا. اصولی طور پر CBR اور FBR کے مابین ایک معاہدہ، ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہونے تھے، جس میں دونوں ادارے جو ہیں وہ اپنے اپنے ٹیکس دہندگان جو ہیں ان کی جو فہرستیں ہیں ان کا تبادلہ کرتے ہیں، ڈیٹا شیئر کرتے ہیں. لیکن آزاد کشمیر کے جو CBR ہے اس نے یہ FBR کے ساتھ معاہدہ نہیں کیا، ڈیٹا جو ہے نا وہ شیئر کرنے کا معاہدہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے آزاد کشمیر کے جو کاروباری افراد ہیں جو پاکستان میں کاروباری سرگرمیاں کرتے ہیں انہیں دوہرا ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے. ایک دفعہ وہ آزاد کشمیر میں ٹیکس دیتے ہیں اور پھر پاکستان میں بھی ان کو ٹیکس ادا کر کے اپنے کاروبار کو فروغ دینا کی جو ضرورت ہے وہ پوری کرنی پڑتی ہے. یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کافی عرصہ سے، لیکن آزاد کشمیر کا جو محکمہ انلینڈ ریونیو ہے وہ اس طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے. اور وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فیصل ممتاز راٹھور اور وزیر انلینڈ ریونیو قاسم مجید صاحب سے سول سوسائٹی اور کاروباری افراد نے اپیل کی ہے جی کہ وہ CBR آزاد کشمیر کو پابند کریں کہ وہ FBR کے ساتھ ٹیکس دہندگان کا ڈیٹا شیئر کریں. جو بھی قانونی تقاضے ہیں، جو بھی مفاہمتی یادداشت بننی ہے، اس معاملے کو جلد از جلد یکسو کیا جائے، تاکہ آزاد کشمیر کے جو شہری پاکستان میں کاروبار کرتے ہیں ان کو جو دوہرے ٹیکس کی ادائیگیوں کا معاملہ ہے وہ یکسو ہو سکے. آزاد کشمیر کی تبدیل شدہ جو حکومت ہے، نئی حکومت نے آزاد کشمیر کے اندر افسران کی جو انتظامیہ ہے اور جو دیگر سرکاری ادارے ہیں، جو سیکریٹریٹ ہے، وہاں تبادلوں کا ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے. کافی سارے سیکٹری تبدیل ہو چکے ہیں، کچھ اضلاع میں انتظامیہ تبدیل ہو رہی ہے اور کچھ کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور مزید تبادلوں کا بھی امکان ہے. لیکن ابھی تک جو بھی معاملات ہوئے ہیں اس میں میرٹ کسی جگہ نظر نہیں آیا. ابھی تک پسند ناپسند اور لابیوں کے تحت جو تبادلے ہو رہے ہیں اس کا تاثر نمایاں ہو رہا ہے. ایک مخصوص برادری کو نوازے جانے کا جو ہے نا وہ الزام بھی سامنے آیا ہے. اور آزاد کشمیر کے حوالے سے جو سب سے بری خبر یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں کرپشن کے خاتمہ اور کرپٹ سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ایک ادارہ قائم ہے احتساب بیورو کا، جس پر کروڑوں روپے سالانہ خرچ کیے جا رہے ہیں. احتساب بیورو میں گزشتہ سال چیئرمین احتساب بیورو جو ہیں وہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا 2 دسمبر کو. 2 دسمبر کے بعد آزاد کشمیر حکومت کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ نیا چیئرمین احتساب بیورو تعینات کرے، لیکن ابھی تک چیئرمین احتساب بیورو تعینات نہیں ہوا. احتساب ایکٹ میں ماضی میں ایک ترمیم کی گئی تھی کہ جو بھی شکایت یا جو بھی انکوائری احتساب بیورو میں زیر کار ہے وہ اگر 1 سال کے اندر یکسو نہیں کی جاتی تو پھر وہ کیس داخل دفتر ہوگا. 1 سال کے اندر جو ہے نا تفتیش مکمل کر کے معاملہ عدالت میں پیش کیا جانا ضروری تھا. لیکن ایسا ہوا ہے کہ ایسی اطلاعات ہیں ہمارے پاس کہ 1000 سے زائد ایسی شکایات اور ایسی تحقیقات ہیں جو 1 سال کے عرصے میں یکسو نہیں کی جا سکی ہیں. چنانچہ اب آزاد کشمیر احتساب بیورو میں تمام شکایات، کوئی شکایت ایسی باقی نہیں بچی ہے جو زیر کار ہو، کیونکہ 1 سال کا قانون سا پر لاگو ہو گیا ہے اور یہ ساری تحقیقات اور شکایات جو ہے وہ غیر مؤثر ہو گئی ہیں. اور اوپر سے چیئرمین احتساب بیورو کی تقرری بھی ابھی تک نہیں کی گئی. تو اس وجہ سے آزاد کشمیر کے اندر احتساب بیورو کا ادارہ بھی غیر فعال ہو چکا ہے، غیر مؤثر ہو چکا ہے اور غیر متعلق ہو چکا ہے. اور حکومت جو ہے نا عوامی سطح پر یہ تاثر سامنے آیا ہے جی کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ نئے چیئرمین احتساب بیورو کی تقرری نہیں کرے گی، کیونکہ جو موجودہ حکمران ہیں یہ شاید احتساب پر یقین نہیں رکھتے. آج کے لیے اتنا ہی.
مزید خبروں اور تبصروں کے ساتھ انشاءاللہ آئندہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.